Saifullah bhai, welcome to my podcast. Thank you, thank you. This is my podcast, by the way. MashaAllah, MashaAllah. Very beautiful. I It's like not, it. It's not your podcast. Okay, no problem. It's It yours. belongs to me only. मुबारक हो आपको, शादी मुबारक हो. यार. Okay, तो Saifullah bhai, I think today we'll मुझे mess up. बताए अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन बाद में देता हूँ. नहीं अभी शुरू हो गया. हाँ, शुरू आप है. अच्छा. जी. Saifullah bhai, बताएं अपने बारे में. यार. अल्लाह की कसम इस हफ्ते में 6 बार जवाब दे चुका हूँ. लेकिन ये वाला जो जवाब है ना, ये बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है, क्योंकि इस जवाब की वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है. जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. देखें असल में ना नहीं सच में रिकॉर्ड हो रही है. मुझे यकीन नहीं. मेरा नाम है सैफुल्लाह सनाउल्लाह. बेसिकली मैं बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ. ये चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर, लद्दाख के करीब, और बल्तिस्तान वगैरह केटू पहाड़. लेकिन हम बचपन से सऊदी अरब में रहे, वालिदैन भी. असल में वालिद साहब जामिया इस्लामिया से फ़ारिग हुए मदीना यूनिवर्सिटी से तकरीबन 70s में. तो आपके जो अबू है वो उन्होंने ग्रेजुएशन हाँ जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से. जी हाँ. तो उस वक़्त जो बड़े बड़े हमारे पाक व हिंद के किबार उलमा उस वक़्त थे, तो वो सब हमारे जो रवाज चलता आ रहा है रिवायत के, अक्सर जो है माशाल्लाह मशाइख वापस अपनी कंट्रीज़ में आते हैं दावत व तबलीग के लिए. तो आप भी आगे. नहीं लेकिन उस वक्त मेरे वालिद साहब नहीं आए. उन्होंने बोला मैं उधर ही रहूँगा, क्योंकि उधर उस वक्त माशाल्लाह एक बहुत बड़े आलिम दीन है, मुफ्ती आज़म सऊदी अरेबिया शेख बिन बाज़. उनकी नसीहत पर वो उधर ही रहे और उधर ही माशाल्लाह दावत व तबलीग का काम करते रहे. अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी उधर ही दावत व तबलीग और तालीम, और मसलन एम्बेसी स्कूल में पढ़ाते थे. तो साथ में मकतब उद्दावा शिमाल रियाद जो है गाइडेंस की नॉन मुस्लिम्स या मुस्लिम्स के लिए उर्दू में बाकायदा लाइसेंस्ड होता है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उधर हर किसी को इजाज़त नहीं होती कि वो खड़ा होकर शुरू हो जाए, बल्कि बाकायदा उसकी एक रूल होते, एक तरीक़ाकार है. तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब उधर ही करते. फिर अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही शुरू में मैंने एम्बेसी स्कूल में पढ़ाई है 7th 8th क्लास तक. फिर उसके बाद मैंने आगे मक्का में एक बहुत ही मारूफ मदरसा है दारुल हदीस अल खैरिया. ठीक है. उधर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है. असल में अब्बू ने मुझे 2 चॉइस दिए थे. बोला था या तो श्रीलंकन स्कूल में जाओ या मक्का में दारुल हदीस. मैंने बोला दारुल हदीस इंशाल्लाह. नहीं तो 2 चॉइसेस क्यों दिए इसको? क्योंकि इल्यूजन ऑफ चॉइस भी कहते हैं. असल कि में आप ऐसी 2 चॉइसेस किसी को दे दो, उसमें से जो आप चाहते हो वो ही पिक करे बंदा. नहीं असल में उस वक़्त है ना मेरे कुछ मसाइल चल रहे थे. मैं थोड़ा शरारती बच्चा था. ठीक है. थोड़ा वालिदैन को तंग करता था, अल्लाह माफ़ करे. तो उन्होंने फिर मुझे ना ये 2 चॉइस दिए. तो श्रीलंकन स्कूल इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि यार बिल्कुल अलग दुनिया है, अलग लोग हैं. अच्छा, मैं तो एक बिल्कुल ही नॉन रिलीजियस फैमिली से आ रहा हूँ. अब आप एक रिलीजियस फैमिली से हैं, तो प्रॉबेबली दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. तो आप भी अपने बारे में बताएं ना. सो बेसिकली मेरी स्टोरी ये है कि मैंने ओ लेवल्स किया और फिर ए लेवल्स मैंने लकास से किया, और तब तक मुझे कोई दीन का कुछ समझ नहीं थी, या मैंने उसको एज ऑफ एक्सप्लोर नहीं किया था. लेकिन ये तो नहीं कह सकते मेरे दिमाग में डाउट्स थे. डाउट्स मेरे दिमाग में कभी नहीं रहे माशाल्लाह. उसकी रीज़न ये थी कि मेरे घर में अक्सर कुरान की ट्रांसलेशन के साथ तिलावत लगी होती थी PTV पे सुबह 6 बजे. लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि सारे रिलीजियस थे या सारे सेकुलर थे. लेकिन उसका असर होता है. जो एक मेजॉरिटी था ना, जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, जो आम दीनदार जो मतलब जो स्विंग करते हैं, शादियों पे भी जाते हैं, सिनेमास में भी जाते हैं, फिर मस्जिद भी चले जाते हैं. तो जो स्विंग करते हैं उस तरह की फैमिली थी. लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट से जो मेरे दिमाग में थे और कोई डिस्कस करने वाला नहीं था. जिस तरह मुझे ये नहीं समझ आती थी कि यार ये एज अ चाइल्ड के इद्दत का क्या कॉन्सेप्ट है. बच्चा ना 6-7 साल का जिसको नहीं पता कि शादी का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर डाइवोर्स होती है तो उसके बाद इद्दत का क्या कॉन्सेप्ट होता है. ये लगता था बड़ा ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी, और इसकी कोई विजडम वगैरह नहीं समझ आते थे. और लेकिन ए लेवल्स के बाद मुझे एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ, एक हेल्थ इशू हुआ. अच्छा. वो मैं भी यहाँ पे नहीं बताऊँगा.
لیکن ایک وہ کرونک النس تھی جس کی وجہ سے مجھے کانٹمپلیشن کا کافی زیادہ ٹائم ملا. کیونکہ ہوتا یہ کہ بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ یا باقی ایکٹیویٹیز میں اتنا زیادہ بیزی ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی کانٹمپلیٹ نہیں کرتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, سوچنے کا وہ ہوتا ہی نہیں, سوچنے کا موقع نہیں ملتا. تو جب آپ کو تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملتا ہے نا اور دوستوں سے آپ تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ ہوتے ہو تو آپ پھر اور بھی لائنز میں سوچنا شروع کر دیتے ہو. بالکل. اور تب ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت زیادہ مرجنگ فنومینا تھے 2006-07 میں, اور پیس کانفرنسز بہت زیادہ ہوتی تھیں. انہیں میں نے سننا شروع کیا, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو سننا شروع کیا, باقی لوگوں کو سننا شروع کیا. تو جو کوشچنس تھے وداؤٹ آسکنگ اینی ون وہ خود ہی سالو ہونا شروع ہو گئے. جیسے یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئیں کہ یار یہ کیا اور وہ. میرا خیال ہے گریجولی جیسے آپ اسلامک بکس پڑھنا شروع کرتے ہو آپ کا نالج کا جو ڈومین ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا ذہن وسیع ہو جاتا ہے. اور ماشاء اللہ رائٹ. تو اب کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, اب میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپ برنگنگ ایک ریلیجیس فیملی میں ہی, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ریلیجیس فیملی کے بچے زیادہ بگڑے ہوتے ہیں. انہیں روکا جاتا ہے میوزک نہیں سننا, موویز نہیں دیکھنی, اسٹف لائک دیٹ, ان کمپیریزن ٹو اے نان ریلیجیس فیملی جہاں پہ everything is no problem, anything is okay. کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں تھوڑی موڑی, یہ نہیں کہ رات کو پوری رات یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر رہنا ہے 10 o'clock 11 o'clock. لیکن ریلیجیسلی نہیں دیکھا جاتا ان چیزوں کو, ریلیجیسلی نہیں دیکھا جاتا. یہ نہیں کہ منع نہیں کیا جاتا کہ آپ نے کنسرٹ پہ نہیں جانا یا اس جگہ نہیں جانا. ایک تو فریڈم, یعنی ایک انداز فریڈم وداؤٹ اینی باؤنڈریز. یا تو اب آئی کین اینالائز مائی سیلف, لیکن آئی وڈ بی ویری ہیپی ٹو نو کہ یار جب بچوں کی بالکل ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ میں اپ برنگنگ ہوتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں اصل میں نا یہ بات ہے کہ یہ سارے آپ نہیں کہہ سکتے سارے جو مثلا دیندار طبقے اس طرح ہے, لیکن آپ کہہ سکتے کچھ, یعنی کچھ جو ریلیجیس فیملی ان میں کچھ مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں مثلا میں جو میرے والدین یا میرے والد صاحب خاص کر وہ ہماری بڑی یعنی پیار محبت سے سمجھاتے تھے. اور یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں باقاعدہ ہفتے میں ایک سرکل ہوتا تھا, یعنی پوری فیملی ہم مجلس میں, پورے مجلس میں بیٹھ کے ہم سب قرآن پڑھتے تھے, اور پھر والد صاحب اس کا ترجمہ کرتے تھے, اس کو سمجھاتے تھے, اور پیار محبت سے بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتے تھے. اور مثلا کوئی اردو کی کتاب ہے نا وہ پڑھ کے ماشاء اللہ اس میں سے ہم مختلف فوائد, تو اتنا ہمارے مطلب میرے والد صاحب اتنی سختی تو نہیں کرتے تھے, لیکن یہ تھا کہ آپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ والد صاحب پیار محبت سے شعور پیدا کرتے تھے, تو آپ کو بھی احساس ہوتا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ شرعی نقطہ نظر سے مناسب نہیں. اور کیا یہ شعور پیدا کرنا بہت نیسیسٹی ہے, یہ بہت اہم ہے خاص کر بچپن سے. اور اس میں یہ ہو کہ آپ سختی نہ کریں, پیار سے محبت سے اور اچھی گفتگو, اور بچے کو ہے نا بچہ نہ سمجھے, بچے سے ایسے اس کو عزت دے, احترام دے جیسے کوئی بڑے کو دے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, مثلا میں نے دیکھا ہے مثلا ہماری جو بعض فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ بڑوں کے مجلس میں آ کے بچوں کو بات کرنے کی اجازت تک نہیں ہے, بلکہ بچہ بڑے کے مجلس میں ہے تو اس کو کک مار دیتے ہیں. میرے والد صاحب کیا کرتے تھے, مثلا میں جب والد صاحب بڑے مشائخ علماء ہوتے تو والد صاحب بولتے تھے یہ ملے, یہ ہمارے ماشاءاللہ فرزند ارجمند یوں کہتے تھے, اور بڑی تعریف کرتے. تو اب کیا ہوتا ہے, اب بیٹے میں بھی نا تھوڑا جوش آ جاتا ہے, پھر بیچ میں بیٹا بھی سوال کرتا ہے, گپ شپ مارتا ہے, اور ماشاءاللہ اس میں ایک انداز میں نا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, پھر بچہ بھی اپنے والد کے ساتھ اچھی تعلقات بنا لیتا ہے. لیکن سیف اللہ بھائی, آپ کیا یہ آپ کو سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا کہ پیرنٹنگ کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ ہو رہا ہے, بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے؟ بالکل. اس ٹو این ایکسٹینٹ کہ میں اپنا ایک ایونٹ سناتا ہوں, اس کے بعد آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. میں ایک بچے کو پڑھا رہا تھا, وہ بچہ تھا لاہور امریکن اسکول کا. لاہور امریکن اسکول میں اسلامک اسٹڈیز نہیں ہوتی. اچھا. تو ادھر امریکن سبجیکٹس ہوتے ہیں سارے, کیونکہ لاہور امریکن اسکول ہے, ان کا برٹش یو ایس کا کیریکولم فالو کرتے ہیں. تو وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز نہیں ہیں, اور وہ بچہ ہے گریڈ 6 میں, 6 میں یا 5 میں تھا شاید, میرا خیال ہے شاید 6 میں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز کوئی پڑھاتا نہیں ہے تو آپ کو اسلام کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو بڑا کانفیڈنٹلی پوچھتا ہے کہ آسک می اینی کوشچن. اچھا, تو میں نے سوچا کہ یار میں بیسک لیول سے اسٹارٹ کرتا ہوں اور میں کوشچن نا انکریز کروں گا اس کو گیج کرنے کے لیے. تو میں نے پہلا کوشچن پوچھا کہ نیم می اینی 5 prophets. ٹھیک یار, ہی جسٹ سیڈ پروفٹ محمد اور جیزس, اور اس کے علاوہ اس کو کوئی نام ہی نہیں آتا. تو اچھا, اور یہ ایسی فیملی نہیں ہے, یہ فیملی بیسیکلی ایک ریلیجس کائنڈ آف فیملی تھی. ان کے پیرنٹس نمازیں بھی پڑھتے تھے, اسٹف لائک دیٹ.
عام جو عوام مطلب عام عوام تھی, اس طرح بھی نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ لبرلس تھے. تو میرا خیال ہے پیرنٹنگ کا جو لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈکریز ہو رہا ہے, اور سو یہ بھی ایک بہت بڑا فینومین ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے. اصل میں دیکھیں نا, یہ پیرنٹنگ یعنی پیرنٹس کو بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے آج کل. اب کیونکہ پیرنٹ کو پیرنٹنگ لرن کرنی چاہیے, وہ لرن کرنے کے بجائے یہ بھی ہے نا کہ اصل میں کیا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بگڑا ہوا آتا ہے, بگڑاؤ آہستہ آہستہ آتی ہے. یعنی ان کے والدین یا ان کے والد تھوڑی سی لچک دکھائی ہوتی ہے تو بیٹا تھوڑا اور لچک دکھاتا ہے, پھر اس طرح ایک سلسلہ چلاتا ہے, آخر میں بولتے ہیں یار کوئی بات نہیں جو کرنا ہے. آپ پیرنٹس کو کتنا بلیم کرتے ہیں؟ میں زیادہ بلیم ہم پیرنٹس کو نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ ان کا ہاتھ ہے ضرور اس میں. ہم ایک ہی شخص پہ یا ایک ہی شعبے یا طبقے کو نہیں بلیم کر سکتے, اس میں سب کا ہاتھ ہے, اس میں ہم سب کا ہاتھ ہے. والدین کا بھی ہے, بیٹے خود کا, یعنی ایک بچہ اس کو شعور آ گیا یار, وہ ایڈلٹ ہو گیا, اب بھی وہ بچپنا کر رہا ہے. یعنی کہ میرا خیال ہے اگر اس کو سم اپ کریں نا تو ہر بندے کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے. بالکل, کیونکہ ہمیں اسلام سے بھی کافی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ جس طرح نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ہدایت نہیں لے کر آیا. اور یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ پیرنٹنگ کے بارے آپ ویسے کریں تو ویسے ہی رزلٹ آئے گا, یہ ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ یار آپ دیکھیں نا, جیسے آپ نے حضرت نوح کی مثال دی, تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تربیت A1 کی, لیکن اب اللہ نے یار نہیں لکھا ہو یا بچہ بہت ہی بگڑ گیا, قابو نہیں آیا, تو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑنی, آپ نے اپنی ہر کوئی اگر اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے, اپنی ذمہ داری پوری کرے تو انشاءاللہ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. چلو یہ پیرنٹنگ کور ہو گیا. تو آپ ایک ریلیجس فیملی کے ہیں الحمدللہ, اور آپ کے پیرنٹس بھی ریلیجس تھے؟ بالکل فل ریلیجس الحمدللہ. اور آپ نے گریجویشن کی پھر ابن سعود یونیورسٹی سے؟ پھر میں نے مطلب ادھر مکہ میں ہے دارالحدیث الخیریہ, ادھر میں پڑھا ہوں تقریباً 7-8 سال. ادھر ماشاءاللہ مختلف علماء مشائخ مکہ کے. پھر اسی طرح ادھر یہ ہوتا ہے سعودی عرب میں کہ مثلا جب چھٹیاں ہوتی ہیں 10 دن کی چھٹی یا 3 مہینے کی چھٹی, تو اس میں علماء کے باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں, یعنی 3 مہینے اس میں مختلف کتابیں, تو اس میں بھی ہم جاتے تھے الحمدللہ. مثلا کبھی جدہ میں, کبھی طائف میں, کبھی مدینہ میں, تو الحمدللہ ادھر اچھا زمانہ یعنی وقت گزرا. پھر اس کے بعد والدین کیونکہ ریاض میں رہتے تھے تو انہوں نے ادھر بلا لیا, تو الحمدللہ پھر ریاض میں میں نے آگے اپنی تعلیم جاری رکھی جامعۃ الامام محمد بن سعود ابن سعود یونیورسٹی میں. ادھر الحمدللہ میری پڑھائی مکمل کی, اور ساتھ میں والد صاحب کے ساتھ بھی کام کرتا تھا. اور ابھی بھی آپ ایم فل کر رہے ہیں؟ ہاں ابھی بھی میں ایم فل کر رہا ہوں. تو لوگوں نے اکثر آپ کو دی ایکیڈیمک ڈسکورس میں دیکھا ہوا ہے ان 2-3 ایپیسوڈس میں, اور بڑا آپ ایک ایکیڈیمک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ بالکل, یہ مطلب ایکیڈمک ڈسکورس ماشاءاللہ ہمارے جو احباب ہیں یوتھ کلب میں انہوں نے شروع کیا ہے. اور تو اس میں اصل کانسیپٹ یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم علمی اور نالجیبل, اور جو خاص کر جو آج کل کے ماڈرن جو مسائل ہیں اس کو ہم ٹیکل کریں اکیڈمک طور پر, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم چلے ماشاءاللہ واعظ و تبلیغ کے, لیکن یہ جو اوور آل اچیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ 3 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے بہت میں مشکل ہوتا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں بیک سین میں کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا واللہ, اتنی محنت اتنی ایفرٹس ہوتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی کبھی کبھی ایک ایپیسوڈ کے لیے جتنے بھی جنہوں نے یعنی پارٹیسپینٹ ہے, اس کے علاوہ جو پارٹیسپینٹ نہیں ہے اس ٹیم میں شامل ہے, ان سب کو پڑھنا پڑتا ہے. مثلا کبھی کبھی ہمیں 3-3 4-4 کتابیں ایک ایپیسوڈ کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, اور اس میں باقاعدہ 3-3 4-4 گھنٹے کی ہماری اس سے پہلے ڈسکشن ہوتی ہے. کافی لینتھی پروسیس ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یار اسی لیے ہمارا اس میں بالکل, اسی لیے اس میں مثلا مہینے میں 1-2-3 ایپیسوڈ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ, مہینے میں 1 یا 2 ایپیسوڈ, کیونکہ اس میں بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہے اور ہر چیز کو احتیاط کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک اکیڈمکلی بات کر رہے ہو, کوئی ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے. خاص کر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ماڈرن جو سائنس پوائنٹ آف ویو سے, جو اس میں سے جو ہم کوئی کوٹیشن کریں تو اس میں بھی ہم بڑے احتیاط کرتے ہیں, اور اس میں باقاعدہ ایک پوائنٹ پہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے ادھر پیش کرنے سے پہلے. بلکہ 1-2 ایپیسوڈ پہ ہماری ایپیسوڈ ہی آن ایئر نہیں ہوا, کیونکہ اس میں ہم نے 1-2 کر دیے تھے بلنڈر. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ بھی انشاءاللہ لیکچرز ریکارڈ کرنے شروع کیے ہیں. کوشش تو ہماری یہ تھی کہ لائیو لیکچرز ہوں, لیکن ایک کووڈ بھی آ گیا ہے. کووڈ پہ بھی تھوڑی سی دیر بعد بات کرتے ہیں, لیکن ابھی آپ کا پلان کیا ہے, یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ نا اصل میں آپ کو شاید پتہ ہو نہ, میں مثلا مختلف مدارس میں پڑھاتا رہا ہوں, تو میں چاہ رہا تھا کہ مدارس کے ساتھ ساتھ ہم جو عام عوام الناس ہیں یا جو لوگ جو مدارس کی طرف نہیں آتے ان کو ہم کیسے, کیونکہ بیچ میں ایک گیپ ہے, یعنی ایک گیپ ہے, اس میں کوئی شک نہیں گیپ ہے. اب وہ کس کی طرف سے ہم بلیم گیمنگ نہیں کھیلتے, وہ چھوڑ دیں جس کی بھی ہو, لیکن اس میں ایک گیپ ہے, ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے.
پھینکا ہوا ہے, ان کی طرف کوئی دعوت و تبلیغ نہیں ہو رہی, ان کی طرف کوئی باتیں نہیں پہنچا رہے. تو اس کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے میں الحمدللہ, اسی لیے میں نے یوتھ کلب میں بھی ہمارے احباب کے ساتھ تھوڑا موڑا ہم کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے بھی ماشاءاللہ, اور ہماری سوچ ملتی جلتی ہے اور ہم فکر اور ہم سوچ ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میرا یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم عام عوام الناس اور جو بیچ میں جو لوگ ہیں, خاص کر ماشاءاللہ ہمارے یونیورسٹیز کالجز کے جو بچے ہیں, اسکولز کے بچے ہیں یا او لیولز کے بچے ہیں, ان کے لیے بھی ہم کچھ کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اس میں واعظ و تبلیغ بھی کریں گے, ساتھ میں ہم انشاءاللہ نالج علمی بات بھی کریں گے. لیکن وہ بیسیکلی جو پروگرام ہے وہ پورا قرآن کی تفسیر کے اوپر ہے. ہاں بالکل, اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن, ایک ہمارا پروگرام تو قرآن کے اوپر ہے, اور قرآن اس لیے کیونکہ قرآن ہی ہماری ابتدا اور انتہا ہے. کیونکہ اکثر دیکھیں میں نے, اکثر ہم لوگ بھی نا یہ فقہ میں اور باقی فقہی چیزوں میں, عقیدے کی بحثوں میں اور باقی اصولوں میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. بالکل بالکل صحیح بات. یعنی کہ باقی ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ایگزیکٹ وہی جو آئی ہے اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ فقہی چیزیں یہ اچھی چیزیں, لیکن کیا ہوتا ہے انسان کبھی کبھی نا وہ فقہ میں, فقہ یا اسلام یا اللہ کے لیے نہیں, وہ ڈیبیٹ کے لیے, یعنی وہ نالج گین کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یار میں نے ڈیبیٹ کرنا, میں نے ایکیڈیمک سیٹسفیکشن ہے. ہاں اسی لیے حدیث میں کیا آتا ہے, من طلب العلم لیماری به السفهاء او لیجادل به العلماء لم یرح رائحة الجنہ. یعنی اگر کوئی بندہ شرعی علم حاصل کرتا ہے اللہ کے لیے نہیں, اس لیے کہ وہ کسی جاہل بندے سے یا کسی کم علم بندے سے ڈیبیٹ کر سکے یا کسی عالم کو دکھا سکے کہ دیکھو تمہارے پاس تو کوئی علم نہیں, میں ہوں بھائی صاحب, میں بڑا آ گیا. وہ انشاءاللہ آپ جو قرآن کی ریفلیکشنز ہیں وہ ہر فرائیڈے کو شیئر کریں گے انشاءاللہ, اور دیٹس گوئنگ ٹو بی آن دا یوتھ میٹرز پیج آن فیس بک اینڈ یوٹیوب بوتھ. بالکل انشاءاللہ. رائٹ, اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے, ایک تو مجھے بہت ایک اچھا سا ٹائٹل بھی چاہیے اس پوڈ کاسٹ کا, کیا ٹائٹل ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ وہ سجیشن دیں گے جو دیکھ رہے احباب انشاءاللہ. ابھی تو وداؤٹ اینی ٹائٹل پوڈ کاسٹ. ہاں لیکن آپ نے ایک کہا تھا ٹرپل ایس ہے نا, وہ بڑا عجیب تھا. اس لیے نا اس میں انشاءاللہ کوئی بھی نام میں کیا ہے, اصل چیز ہے کام میں. لیکن یہ کہ آج کل مسئلہ کیا ہے, آج کل جب تک دکھائے نہیں نا باہر وہ کیا نام لکھا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, تھوڑا لائٹنگ شائٹنگ کر کے دیکھیں یار, تو وہ آج کل زمانہ ہی ایسا ہو گیا کہ باہر کچھ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور, لیکن لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے کہ وی ہیو ٹو جج اے بک بائی اٹس کور. تو اگر آپ باہر تھوڑا مسالہ شسالہ لگائیں گے تو لوگ, یہاں پہ ہم کنٹروورشل ٹاپکس بھی ڈسکس کریں گے اور جو کنٹمپریری ٹاپکس ہیں ایگزسٹنگ ٹاپکس ہیں وہ زیادہ انشاءاللہ حسب استطاعت. اور ہماری یہی کوشش ہوگی بھرپور, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو بھی ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے اس کے اوپر ہم باقاعدہ ٹھیک ٹھاک ریسرچ باقاعدہ اسٹڈی کر کے آئیں گے. یہ نہیں کہ بس بھائی صاحب آگے اور شروع ہو گئے, کیونکہ پھر بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے نا. تو تیاری ہونی چاہیے تاکہ دیکھیں, کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ, جیسے ابن القیم نے اپنی کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین, یعنی آپ سگنیچر کر رہے ہیں اللہ کے بہیف پر, ٹھیک ہے نا, آپ اب اللہ کے نائب بن کے آپ بتا رہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے, تو یہ بڑی ذمہ داری ہے, اتنی آسان نہیں ہے. صرف اسی موضوع پہ 9 جلد ہے, آپ سوچیں نا, صرف اسی موضوع پہ. تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے, تو ذمہ داری کو اپنانے کا تھوڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ ہے کہ اب ہم اتنے ایفرٹ کر کے آئیں. آئی تھنک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کمنٹس میں کہ لوگ بتا دیں کہ ہمیں کون کون سے ٹاپکس کرنے چاہیے. بالکل, اور ان کی پرسنل پرائورٹی کیا ہے. بالکل, کیونکہ یو نو کچھ لوگ یونیورسٹیز آ رہے ہیں, کچھ جابس کرنے جا رہے ہیں, کچھ گھر میں بہنیں پریشان ہیں, ان کے ہسبینڈس جو ہیں وہ ایکسٹرا میریٹل جو ہم نے پہلے بات کی تھی افیئرس کی طرف جا رہے ہیں. تو اور پھر کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو ہم نے اوور آل ایڈریس ہی نہیں کیے, جس طرح ایسڈ تھروئنگ ہے یا ریپ کے کیسز ہیں جو بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور اس میں یہ ہوگا نا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ورلڈ وائڈ بات کریں, لیکن اس میں تھوڑا موڑا ہم اسپیسیفکلی انڈو پاک کے بھی جو ہے تو اس میں بھی یہ انڈو پاک میں بھی بات کریں گے. بالکل. سو یہ سب کچھ ڈسکس کرنے سے پہلے جب میں پلان کر رہا تھا, میں یہ پلان کر رہا تھا کہ یو نو جو بھی ہمارے سینٹر میں آئے, اس جگہ پر آئے, اس کا نالج لیول انکریز ہونا چاہیے. بالکل. یہ نہ ہو کہ یار 10 سال یا 5 سال وہ لیکچر سنی جا رہے. جس طرح آپ دیکھیں جمعے خطبے دیکھیں, آپ جتنے مرضی جمعے اٹینڈ کر لیں, وہ آپ کو اس قابل نہیں بناتے کہ آپ جا کے خطبہ ڈیلیور کر دیں. ٹھیک ہے, وہ تو پھر ہر بندے خطیب ہوتا. صحیح بات ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے کورسز بھی اسٹارٹ کریں, جس طرح مدینہ عربک کا یا باقی آڈیو بکس آپ ریکارڈ کریں یا باقی چیزیں کریں جو لوگوں کو فائدہ دیں. بالکل, ہماری یہی کوشش ہے انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بھی حفظ کا سسٹم بھی شروع کیا, یہ مجھے بڑا اچھا لگا. یہ بڑا یونیک وہ ہے, میں نے زیادہ تر نہیں دیکھا کہیں کہ آپ نے حفظ بھی شروع کیا ہوا ہے.
اور ساتھ میں آپ کی کوشش کہ تھوڑا تربیت سیشن بھی. بالکل. تو ادھر یہ خاصیت ہے کہ صرف ناٹ اونلی میمورائزنگ اٹ بل انڈرسٹینڈنگ آلسو, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر عمل. اس کا میں نا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں عاطف بھائی کو. عاطف بھائی ڈائریکٹر ہیں الہدا انٹرنیشنل اسکول کے. ماشاء اللہ. جنرلی حفظ کے انسٹیٹیوشنز میں ہوتا ہے انگلش یا میتھس اور تربیہ نہیں ہوتی. سو یہاں حفظ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انگلش میتھس ہوتی ہے. لیکن اگر ریفلیکٹ بیک کریں کہ حفظ کرنے کا پرپس کیا ہے, اس کا پرپس تو یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کا جو دل ہے وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے. ٹھیک, وہ سیڈلی کافی جگہوں پہ وہ پرپس اچیو نہیں ہو رہا. عرب دنیا میں تو شاید ہو رہا ہو لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہا. ہاں بالکل, صرف یعنی زیادہ فوکس اسی پہ ہے, میمورائزنگ. اور اسی کو بڑا چڑھا. یہ اچھی بات ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ حفظ نہیں کرنا, حفظ کرنا بڑی اچھی بات ہے اور بڑا افضل کام ہے, لیکن اس کا وہ جس مقصد کے لیے آپ یاد کریں وہ بھی تو حاصل کریں نا, وہ آبجیکٹیو نہیں بھولنا چاہیے, وہ پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کے ساتھ یہ ہونا بڑا اچھا. تو آئی ایم ویری ویری گلیڈ کہ سم ون لائک یو از ٹیکنگ تربیہ سیشنز. بارک اللہ فیک. اور میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ یو نو پیرنٹس کو کسی نہ کسی طرح سے ڈسیو کیا جاتا ہے کہ بچے سے حفظ نہیں ہو رہا ہوتا, اور بار بار انہیں کہتے نہیں ہو جائے گا, اگلے سال ہو جائے گا, اس سال ہو جائے گا. پھر وہ دھکا سٹارٹ لگا رہتا ہے, دھکا سٹارٹ ہوتا ہے, بچوں کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. اور ہمارا یہ پورا پلان ہے کہ اگر کوئی نہیں سوٹ کر رہا یا کسی سے حفظ نہیں ہو رہا, ہم اسی ٹائم پیرنٹ کو بتا دیں کہ نو دس از ناٹ پاسبل. بالکل. اور ویسے ہمارا پلان 2 ایئرس کا ہے. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ جو بھی بچے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ان بچوں کے لیول پہ اتریں. بالکل. کیونکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم لوگ ہیں نا بچوں کے لیول پہ نہیں اتر سکتے. ہم اپنے ایک یار میں تو بڑا شیخ ہوں, میں کیسے اس کے ساتھ, ہاں اس کے لیول نہیں. آپ اس کے ساتھ بچوں کی طرح ہیں, آپ اس کو دوست بنائیں, اس کے ساتھ کھیلیں کودیں. میں نے آپ کو پتا ہے ہم نے پھر وہ ٹینس میں کیا بولتے ہیں اس کو, وہ حالانکہ میں نے زندگی میں نہیں کھیلا ہے, وہ بچے کو تاکہ اس کے دل میں جگہ بنائے, تاکہ وہ آپ کے لیے اپنے دروازے کھولے دل کے, تو اس کے دل میں پھر بات بیٹھے گی. لیکن آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر وہ کوکر پریشر کی طرح لگائیں گے تو وہ تو پھر پھٹ جائے گا آخر میں. بالکل. تو اس لیے نا یہ سارا. سیف اللہ بھائی, اٹ واز نائس ٹو ہیو یو. پروبیبلی دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹیسٹ سیشن. بالکل. اس میں پتہ چلے گا یو نو ویئر آر وی اسٹینڈنگ, اور پوڈ کاسٹ کیسے ریکارڈ ہوئے یا نہیں. فار اینی آف یور کمنٹس, یا جو بھی آپ کورس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی بھی سجیشن اور سم تھنگ, اینی تھنگ یو وڈ وانٹ us to you know work on, do let us know in the comment section. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد ساری ٹیم کا بیہائنڈ دا کیمرا. مصنع ہے ہمارے پاس, حمزہ ہے آل دا وے, اس کی یونیورسٹی فریز ہوئی ہے, اور اس کے بعد حذیفہ ہے جو اس ٹائم از ناٹ فیلنگ ویل. اللہ ان کو شفا دے. از ناٹ فیلنگ ویل اینی ٹائم یار, نہیں اللہ ان کو. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں ابھی ہم یہ کوئی ماشاء اللہ اور ہم یہ مطلب کام شروع کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے اہم بات کیا ہے, اخلاص. اور اینکرز کی طرح ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. لیکن اخلاص سے کریں, اخلاص سے سبسکرائب کریں. اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے. اور دیکھیں یہ صحیح بات ہے, دیکھیں میں آپ کو صاحب بتاؤں, کیمرے کے سامنے یار بس چھوڑے سب کچھ یار, میرا چینل سبسکرائب ہونا چاہیے, سن لیے. نہیں بالکل سبسکرائب نہیں کریں, نہ لائک کریں, نہ کمنٹ, بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے. واللہ بہت مجھے مطلب ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم پھسل نہ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے ایمان پر. تو حضرت عائشہ نے استفسار کیا, پوچھا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہما کیف شاء. یعنی جو دل ہے نا آپ کا, وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ ہے, جیسے چاہے اس کو پلٹ سکتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علم والے, بڑے میرے پرسنل سرکلز کے بھی لوگ ہیں جو میں دیکھتا تھا ایک زمانے میں بہت نمازیں پڑھے. تو اسی لیے اللہ بالکل, اسی لیے ہم کو بھی نا ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے, کیا کہیں ہم پھسل نہ جائے, اور اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے, اور اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق. بالکل واللہ بہت ڈر, یعنی ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت کی بھوک. آپ کو پتا نا آج کل فیم چل رہا ہے, بس یار میں کسی طرح مشہور ہو جاؤں, مجھے لوگ دیکھیں, کوئی مجھے آگے کہ شیخ محقق, اللہ بچائے, واللہ بہت ڈر لگتا ہے. اسی لیے میں ہر وقت ہے نا, یہ ایک ہے میرے والد صاحب نے مجھے بتایا, ایک ہے سید ابو بکر غزنوی. یہ میں ہر وقت, میں نے آپ کو بھی کئی بار بولا ہے, آپ بھی تنگ آ گئے ہوں گے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں الہی انت مقصودی ورضاک مقصودی ورضاک مطلوبی. اے اللہ تو ہی ہمارا مقصود ہے, تو ہی ہمارا مطلوب ہے, بس ہمیں بس تیری رضامندی چاہیے, کیونکہ اللہ راضی ہوگا نا تو الحمدللہ بات ختم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے نا کہ کچھ انبیاء تھے جن کے 5 پیروکار تھے, اور کچھ انبیاء تھے جن کا کوئی بھی نہیں تھا. دیکھیں نا, یعنی انہوں نے عمر لگا دی لیکن کوئی پیروکار نہیں. تو آپ نے فین فالوئنگ یا دکھاوا, یہ اللہ بچائے, بس
اللہ بچائے. یعنی کہ یہ تو بہت زیادہ لیسنز ہے قرآن میں سے ہی. نوح علیہ السلام کی دعوت 950 ایئرس تک ہوتی رہی. اس کے بعد اکثر اسکالرس کہتے ہیں کہ 60 فالوورس تھے یا بہت کم تھے فالوورس. بالکل. اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. آمین. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہ اصل میں نہ پڑے ماشاء اللہ. بس اللہ ہمارے چینل کا ہم نے نہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ. اگر ویو نہ بھی آئے نا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مثلاً شیخ ایک تھے شیخ عبدالعزیز بن باز, یہ مفتی اعظم سعودی. میں مذاق کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ بالکل مذاق. آپ بے شک سبسکرائب نہ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ میں آپ لوگوں کو ایک قصہ بتاتا ہوں نا. شیخ عبدالعزیز بن باز ہے نا, یہ سعودی عرب کے ٹاپ کے علماء میں سے, یعنی مفتی اعظم سعودی. یعنی انہوں نے جب شروع کیا تھا نا اپنا جرنی, ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں آتا تھا, یا ان کے اسٹوڈنٹ کے پاس زیادہ بچے ہیں اور ان کے پاس 2-3, لیکن آخری عمر میں نا ان کے مجالس میں 1000 15,000 20,000 لوگ آتے تھے, اور دنیا بھر سے لوگ سنتے تھے. نہیں شیخ, یہ لوگوں کا آنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, بس اللہ کی رضامندی, اللہ کی رضامندی, بس اللہ راضی ہو جائے, باقی لوگ اللہ خود لے آئے گا ان کو. بالکل. یہ نہیں کہ ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے کام کرنا. بالکل بالکل. اور اکثر آپ ابن تیمیہ وغیرہ کی زندگیاں دیکھیں, ان کی بکس تو جنرلی بعد میں پتہ چلی, اس وقت تو باقاعدہ سختی تھی, وہ جلا دی گئی تھی, لوگوں نے چھپا کے رکھ کے. آج دیکھیں کتنی ان کی کتابیں ماشاءاللہ. ایک کتاب میں لکھا نا ابن تیمیہ, لوگ آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں. کسی زمانے میں ابن تیمیہ لکھو تو اس کو جلا دیتے تھے. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے, یہ تقویٰ للہیت پہ ڈیپینڈ کر, آپ کے دل پہ. بس اللہ ہمارے دلوں کو صحیح کر دے بس. چلیں تو یو نو ڈو واچ فرائیڈے قرآن ریفلیکشنز, جو ایک قرآن کی سیریز ہے. اس میں ہم سرٹن ورسز کریں گے, اس کو کنٹمپریری وے میں ڈسکس کریں گے. اور یہ والا پوڈ کاسٹ ہے, اور پھر سیٹرڈے کو ایک یہاں پہ کلاس ہوتی ہے احمد خان بھائی کی. بالکل بالکل ماشاء اللہ, ویری گڈ. نہیں ماشاء اللہ احمد خان بھائی ضرور آئیے گا. بالکل بالکل. احمد خان بھائی بڑے نالجیبل پرسن ہیں ماشاء اللہ. میں نے خاص کر پاکستان میں نا, اور ان جیسے بندوں میں ان جیسا بندہ نہیں دیکھا ماشاء اللہ. اور خاص کر ہاں مطلب ان کے جو لائن میں نا, کیونکہ جو ہم لوگ تو فل ریلیجس بیک گراؤنڈ, ان کی لائن یہ نا کہ وہ ماشاء اللہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مدرسے والا نہیں ہے. ہاں میں یہ میرا یہ مطلب ہے, یا کچھ اور مطلب نہ نکالے, ٹھیک ہے نا, میرا یہ مطلب ہے. تو اس لائن میں میں نے ماشاء اللہ ان جیسا, اور ماشاء اللہ مدرسے کے فارملی پڑھے, ہاں ماشاء اللہ, اور بڑی اسٹڈی کرتے ہیں, اور بڑی ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ روایت اور جدیدیت, یعنی ماڈرن جو چیزیں ہیں, اور جو ہماری جو اسلامی جو اسکرپچرز ہیں ان کو بھی ماشاء اللہ آرتھوڈاکس نہ کہے تو بہتر ہے. ٹریڈیشنل جو سلف کا طریقہ ہے, یہ کیا ہے ٹریڈیشنل, کوئی مسئلہ نہیں. آرتھوڈاکسی میں اس میں تھوڑا یہ ہے نا, تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو ٹریڈیشنل فنڈامنٹلزم ہے. بالکل ماشاء اللہ. بلکہ انہوں نے ایجپٹ بھی گئے, سعودیہ بھی گئے علم حاصل کرنے کے لیے ماشاء اللہ. اللہ ان کو, اسی لیے ان کے, بلکہ میرا بھی یہ ہے کہ میں خود بھی آؤں انشاءاللہ, ان کے مجالس سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.